हालेलुया। मसीह यीशु के बाबरकत ज़िंदा जलाली और बुज़ुर्ग नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मेरे अजीज़ों, आज यीशु मसीह के 7 सलीबी कलमात में से पहला कलमा मुक़द्दस लूका रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान उसका 23 बाब और उसकी 34वीं आयत को हम देखेंगे, जिसमें यीशु के मुँह मुबारका से जो पहला लफ्ज़ निकला, जो पहली दुआ निकली, यूँ मरकूम है, यीशु ने कहा, ऐ बाप, इनको माफ़ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। आमीन। यीशु ने कहा, सबसे पहले आपको बताते चलूँ कि यीशु ने 7 सलीबी कलमात में से पहला और आखिरी कलमा में अपने आप को बाप के साथ एक ज़ाती और जज्बाती रिश्ते को ज़ाहिर किया है, जिसमें वो ए बाप कहकर पुकारता है। और अगर हम चौथे कलमे को देखें तो उसमें यीशु ने कहा, ए मेरे खुदा, ए मेरे खुदा, यानी वो अहद और मिशन जिसे वो लेकर दुनिया में आया, यीशु ने ए मेरे खुदा कह के उसको साबित कर दिया कि वो अपने इस मिशन में कितना पक्का और अटल है, और उस फरमाबरदारी को उसने ज़ाहिर किया ये कहकर कि वो उसमें पूरा है। और छठे कलमे में उसने तमाम हुआ कहकर ये साबित कर दिया कि सब जिस मिशन को वो लेकर आया था वो सब फिनिश हुआ। और हम देखते हैं कि यीशु के 7 सलीबी कलमात में से पहले कलमे से लेकर 30वें कलमे तक यीशु ने दूसरों के लिए कलमात कहे, और चौथे कलमे से लेकर 7वें कलमे तक यीशु ने अपनी ज़ात से मुंसलिक कलमा पेश किया। और पहला कलमा यीशु ने कहा कि अगर हम यूनानी मतन में जाएं तो इसके लिए एलिगन वर्ड यूज़ हुआ है, जिसके मायने हैं कि माजी में किसी काम के किए जाने का तसलसल, यानी कि कंटिन्यू वो ये कहता रहा। अगर हम ये कहें कि यीशु ने कहा, इसके बजाय ये कहा जा सकता है कि यीशु मुसलसल कहता रहा, यीशु मुसलसल ये दुआ करता रहा कि ए बाप, इनको माफ़ कर। ये माफ़ी यीशु मुसलसल सलीब पर मांगता रहा। अगर हम देखें तो यीशु इस जानकनी की हालत में दुआ कर रहा है और शफायत कर रहा है उन लोगों के लिए जो उसकी मसलूबियत के ज़िम्मेवार थे। यीशु ने कहा, ए बाप, पहला लफ्ज़ ए बाप। इस कलमे को हम 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे। ए बाप, इनको माफ़ कर। ए बाप यानी खताब, वो बाप से मुखातिब हो रहा है, इनको माफ़ कर, दरख्वास्त कर रहा है, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। ये एक ठोस दलील है, बाप से एक दलील पेश कर रहा है, एक मजबूत दलील, जिसके इवज़ में बिलाशुबा खुदा ने जो माफ़ी तलब की, शफायत मांगी, बिलाशुबा बाप ने उन्हें माफ़ किया। और हम देखते हैं कि ए बाप, जिसका यूनानी मतन में, इरामी में जो लफ्ज़ यूज़ हुआ है वो अब्बा है, और जिसके तर्जुमे में यूनानी मतन में लफ्ज़ यूज़ किया गया है पाते, जिसके लफ्ज़ी मायने हैं मुहाफ़िज़, कायम रखने वाला, नशोनुमा करने वाला। और अब्बा पंजाबी में भी हम यूज़ करते हैं, और इंग्लिश में जिसके लिए फादर वर्ड है। और हम देखते हैं कि अगर यहूदी तनासर में हम जाएं तो अब्बा के लिए ए बाप जब यीशु मसीह ने कहा, तो यहूदी जो शुरू से ही यहूदी रहनुमा यीशु मसीह के उसकी खिदमत से 3.5 साल तक की खिदमत से बहुत परेशान थे, क्योंकि उनके चंद एतराज़ात थे जिनकी बिना पर उसको पकड़वाया गया और उसे सलीब और यीशु की मसलूबियत हुई। और जिनमें सबसे पहला एतराज़ उन्होंने ये किया कि ये अपने आप को रबियों की तरह इख्तियार के साथ तालीम देता है और अपने आप को खुदा का बेटा कहता है। ये सबत के दिन लोगों को शिफा देता है और अपने आप को सबत का मालिक कहता है। गुनहगारों के साथ ये खाता पीता है और सबत के दिन लोगों को पाक साफ करता है, जिस पर यीशु ने उन्हें रियाकार और अंधेरा दिखाने वाले भी करार दिया। और बेशक ये यहूदियों के लिए, यहूदी रहनुमाओं के लिए ये ज़रबकारी की बात थी, और वो इन बातों से वो ये कहते थे कि ये अपने आप को खुदा का बेटा कहता है, ये इस बात का दावा करता है कि खुदा का बेटा है, इब्ने खुदा है और यीशु है। तो यीशु ने पहला लफ्ज़ ए बाप कहकर उन पर ये साबित कर दिया और उनको बरमला ऐलान उन पर कर दिया कि फ़ियल हकीकत वो खुदा का बेटा है। इसी तरह अगर हम रोमी तनासर में देखें तो रोमी हुकूमत में उस यीशु मसीह के दौर में ये इस्तिलाह पाई जाती थी कि बाप का एक वकार और एक इख्तियार है, जिसमें रोमी कवानीन इस बात की तस्दीक किया करते थे और उस वालिद की हेल्प किया करते थे इस कानून को पूरा होने के लिए, कि बाप के पास पूरा इख्तियार था कि वो औलाद को, अपने बेटे को किसी हद तक भी इस्तेमाल कर सकता है। उसे चाहे वो मजिस्ट्रेट बन जाए, चाहे वो शादीशुदा हो, बच्चों वाला हो, बाप का एक इख्तियार है बेटे पर, और बेटे को या बेटी को उसका वफ़ादार रहना है, औलाद को वफ़ादार रहना है। और
یسوع مسیح نے اس وفاداری کو، اس تابعداری کو پورا کر کے رومی حکومت کے سامنے اور یہودی صدر عدالت کے سامنے، یاد رہے کہ یسوع مسیح کی مصلوبیت یہودی صدر عدالت اور رومی عدالت کے سامنے ہو رہی تھی، اور ان دونوں حکومتوں کے سامنے یسوع نے یہ پہلا لفظ اے باپ کہہ کر ثابت کر دیا کہ فی الحقیقت وہی خدا کا بیٹا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اگر علم حیات کی روشنی میں اگر ہم اسے دیکھیں تو یسوع مسیح نے اپنے آپ کو جب خدا کا بیٹا کہتا ہے کہ وہ میں خدا کا بیٹا ہوں، تو ہم جانتے ہیں کہ کلام مقدس کے بیش بہا مقامات پر خدا نے خود بیٹے کی گواہی دی۔ خدا نے کلام مقدس میں اس کا بیان ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ بادل سے زور کی آواز آئی کہ یہ میرا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ پھر خدا نے باپ نے کہا کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اس طرح بیٹے نے خود بھی اپنی گواہی دی۔ اس نے کہا کہ کیا تم کو معلوم نہ تھا، اپنے باپ اور اپنے جسمانی باپ اور ماں سے وہ کہتا ہے کہ کیا تم کو معلوم نہ تھا کہ ابن آدم کا کہ میرا باپ کے ہاں ہونا ضرور ہے۔ خدا نے پلاطس سے بھی کہا یسوع نے کہ میرا تو خود کہتا ہے کہ میں ہوں کیونکہ میں ہوں۔ تو یسوع ان تمام گواہیوں سے ثابت کرتا ہے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے۔ جبرائیل فرشتے نے بھی جب مریم کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ وہ خدا مولود مسیح خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رسولوں نے اور ہم دیکھتے ہیں کہ رومی صوبیدار نے جب اس نے جان دے دی تو اس نے کہا کہ بے شک تو خدا کا بیٹا تھا۔ پھر بدروحیں بھی کہتی تھی کہ تو خدا کا بیٹا ہے، اور اسے ڈر کے کہتی تھی کہ تو خدا کا بیٹا ہے، بے شک تو خدا کا بیٹا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں پطرس رسول نے کہا کہ مسیح زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ یوحنا نے کہا، کئی جگہ پر کئی مقامات پر، اس کے علاوہ بھی بیش بہا جگہ پر ہمیں یہ سب گواہیاں ملتی ہیں کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اے باپ کہہ کر یسوع نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ ایک خاص مشن پر آیا تھا اور وہ خدا کا بیٹا فی الحقیقت ہے اور مسیح موعود ہے۔ اور اس کے بعد جو سیکنڈ ورڈ اس نے کہا ان کو، یسوع نے ان کو ورڈ کس کے لیے یوز کیا؟ ان کو کے اوپر اگر ہم غور کریں تو ان کو ایک یونانی متن میں اس کے لیے ورڈ یوز ہوا ہے اے باپ ان کو معاف کر، آؤتوس، جس کے معنی ہیں کہ ذہنی یا عملی طور پر وہ تمام حضرات جو یسوع کی مصلوبیت کے ذمہ دار تھے، وہ تمام لوگ جن میں سردار کاہن حنا اور کائفہ اور یہودا اسکریوتی جو کہ غدار تھا جس نے لالچ کر کے یسوع کو بیچا چند روپے کے لالچ میں، اور پلاطس جس نے پروانہ جاری کیا، یہ تمام لوگ اس سارے پلان میں شامل تھے۔ اور یسوع مسیح نے کہا کہ اے باپ ان کو معاف کر، اور یسوع مسیح ایک معیاری شفایت ان لوگوں کے لیے جاری کر رہا ہے۔ اور اس دائرے میں جتنے لوگ شامل تھے اس ساری مصلوبیت میں، یسوع نے اپنی شفایت میں ان تمام لوگوں کے لیے ایک خاص دلیل پیش کی خدا کے سامنے، اور بلا شبہ خدا نے اسے منظور کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح اپنے لوگوں سے محبت کرتا تھا، اور اس نے ان تمام لوگوں کے لیے جو کہ اس پر لان تان کرے تھے، وہ تمام ہجوم جو وہاں اسے بار بار کہہ رہا تھا اسے سلیب دو، اسے سلیب دو، اس کو نہیں بلکہ بارابا کو چھوڑ دو، اور وہ تمام رومی حاکم اور وہ تمام سپاہی جو اس پر لان تان کر رہے تھے، تھوک رہے تھے، اسے ٹھٹوں میں اڑا رہے تھے، ان کے لیے یسوع نے شفایت کی اور ایک خاص ٹھوس دلیل پیش کر کے کہا کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو معافی کے اعتبار سے یسوع نے کہا کہ ان کو معاف کر۔ معافی کے لیے اگر لفظ ہم دیکھیں تو یسوع نے ایک خاص لفظ ایفیسس یوز کیا۔ لوکا رسول کی انجیل میں یہ خاص لفظ ایفیسس یوز کیا جس کے معنی ہیں، جس کی وضاحت مقدس لوکا نے بڑی خوبصورتی سے کی ہے، جو کہ یسوع مسیح نے یہ خاص الفاظ استعمال کیا صلیب پر جان کنی کی حالت میں، اے باپ ان کو معاف کر، وہ تمام تقاضات کو جو عدل و انصاف کے باپ کی طرف سے تھے ان سب کو پورا کرتے ہوئے یسوع نے اس لفظ کو استعمال کیا، اور یسوع نے وہ شفایت کے الفاظ، وہ دعا خدا سے کی کہ خدا ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ اور 7 لفظ اگر ہم دیکھیں تو 3 عبرانی کے لفظ اور 4 یونانی لفظ جسے ہم جان سکتے کہ معافی کا مفہوم کیا ہے۔ اور پہلے 3 لفظ عبرانی میں آپ کو بتاتی چلوں، پہلے 3 لفظ کپر یعنی کفارہ
کفارہ پرانے عہد نامے میں اگر ہم دیکھیں تو قربانی کے طور پر کاہن لوگوں کی گناہوں کی معافی کے لیے قربانی کے طور پر بچڑوں کا خون لے کر پاک ترین مقام میں داخل ہوا کرتا تھا، اور عارضی معافی کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس طرح اوپر کے بعد سالک جس کے معنی ہیں آسانی پیدا کرنا، مشکل آسان کرنا۔ یسوع مسیح نے عوضی ہو کر ان تمام لوگوں کی مشکل آسان کر دی، جو گناہ جو تلافی ہمیں دینی تھی یسوع نے وہ تمام رضا کرانہ طور پر وہ تمام دکھ خود اٹھا لیے، اور عوضی ہو کر ہمیں ان تمام گناہوں سے نجات دے دی اور ہمارے لیے نجات بخش کام کر دیا، اور ہمیں ابدی زندگی کا حقدار بنا دیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تیسرا لفظ جو کہ ناسا ہے، جس کے معنی ہیں جس کے معنی اگر ہم دیکھیں تو لکھا ہے کہ یہ تمام لفظ عبرانی لفظ ہیں۔ اٹھانا یعنی کہ جب ہم اس کی نوح کی پرانے عہد نامے میں نوح کی کشتی کو دیکھیں تو وہ نوح کی کشتی اٹھائی گئی، اور ہم نئے عہد نامے میں دیکھتے ہیں کہ یہ ہے خدا کا برا جو یہاں کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے۔ یسوع نے تمام گناہوں کو اٹھا لیا اپنے ساتھ صلیب پر، اور ہماری خطاؤں کے بدلے اس نے اپنی جان دے دی۔ پھر اگر ہم غور کریں تو اس یونانی لینگویج یونانی متن میں جو 4 لفظ جن کے معنی میں آپ کو بتاؤں گی کیونکہ وقت کم ہے، اور ان 4 لفظوں میں خلاصی دی، پہلا جس کے معنی ہیں خلاصی دینا، اور جس کی میننگ کے اگر ہم ڈیپتھ میں جائیں تو خلاصی دو تو خلاصی پاؤ گے، یعنی کہ معاف کرو تو تمہیں معافی ملے گی۔ اس کے علاوہ چشم پوشی کرنا، یہ نزدیک تر ہے کفارے کے، اور جس طرح سے کفارے میں کاہن قربانی کے لیے قربانی کر کے اس خون کو لے کر جایا کرتا تھا، اور گناہوں کی معافی کے لیے عارضی معافی ہوتی تھی، اسی طرح یہ ورڈ بھی ہے جو کہ چشم پوشی کرنا، کفارے کے طور پر خدا نے یسوع مسیح نے چشم پوشی کی۔ پھر اس کے علاوہ تیسرا ورڈ ہے رحم کرنا، خریزومائے جس کے لیے ایک خاص کہا جا سکتا ہے کہ انسانوں کے درمیان معافی کا طریقہ کہ ایک دوسرے کے لیے معافی چاہو، ایک دوسرے کے گناہ معاف کرو۔ یسوع مسیح نے آفیسس ورڈ یوز کیا جو کہ چوتھا یونانی لفظ ہے، اور جس کے مطابق خدا کے عدل کے انصاف کے تمام تقاضوں کو یسوع نے پورا کیا، اور ہماری نہ صرف اس نے ہمارے گناہوں کی معافی کروائی، بلکہ اس نے ان گناہوں کی سزا جو انسان کی سزا لاگو تھی انسان پر، وہ بھی اس نے ان کی تلافی کروا دی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طرح اگر ہم کہیں تو یہ ساری معافی کا جو بندوبست خدا نے کیا ہے، یہ ایک عجیب طریقہ تھا، یہ خدا کی قوی محبت، خدا کی عجیب محبت، اور یہ اس کا فضل تھا۔ اگر وہ چاہتا تو یہ ساری سزائیں ہمارے اوپر تھیں اور یہ قہر و غضب ہم پر ٹوٹنا تھا، پر خدا نے ایسا بندوبست کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، اور یہ خاص بندوبست خدا نے ہمارے لیے کیا۔ ہم دیکھیں تو یسوع مسیح نے نہ صرف اپنے قول میں بلکہ اس نے اپنے فعل میں یہ ثابت کر کے دکھایا کہ وہ جو دعا اس وقت صلیب پر کر رہا ہے یہ اس کا امپلیمنٹ ہے، یہ اس کے کہنے میں، اس کے قول میں اور اس کی فعل میں ہم آہنگی اور مطابقت ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے اپنے پہاڑی واز میں اگر ہم متی رسول کی انجیل اس کا 5 باب اور اس کی 44ویں آیت میں دیکھیں تو لکھا ہے کہ اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو اور ان کے لیے برکت چاہو اور محبت کرو اور بدلہ نہ لو۔ یہ سب تعلیم یسوع نے جو دی اور وہ یسوع مسیح نے کر کے دکھایا صلیب پر، اس نے ان الفاظ کو استعمال کر ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پطرس رسول نے جب اس سے کہا کہ اے باپ مجھے بتا کہ جب میرا بھائی میرے خلاف گناہ کرے تو میں اسے کتنی بار معاف کروں، تو یسوع نے کہا کہ 7 کے 70 بار اسے معاف کر، 7 کے 70 بار اسے معاف کر۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع نے اس ساری محبت کو جو اس نے صلیب پر دکھائی، وہ اس نے سب جو اس نے کہی تھی وہ سب اس نے صلیب پر کر کے دکھائی۔ اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرو، پھر اس نے کہا کہ اپنے عداوت رکھنے والوں کے ساتھ بھلا کرو، لعنت کے بدلے برکت چاہو اور بے عزتی کے بدلے دعا کرو، اگر کوئی تمہاری بے عزتی کرتا ہے تو اس کے لیے دعا کرو۔ اور یسوع نے یہ سب صلیب پر یہ بات کہہ کر کہ اے باپ ان کو معاف کر، اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع نے باپ سے کیوں شفاعت کے لیے کیا، جبکہ اس کے پاس خود یہ اختیار تھا۔
اگر ہم دیکھیں تو کلام مقدس میں انجیلی بیانات میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ یسوع مسیح نے اس بد چلن عورت سے کہا کہ جا تیرے گناہ معاف ہوئے، اس مفلوج سے کہا کہ جا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ تو یسوع نے خدا سے کیوں شفاعت مانگی؟ کیونکہ اس کے 3 نظریات میں آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ پہلا یہ کہ یسوع مسیح بحیثیت بیٹا، بحیثیت انسان، مکمل انسان بنا۔ یسوع مکمل انسان بن کر دنیا میں آیا، کامل انسان، اور یہ شفاعت اس نے اس لیے کی کیونکہ وہ تمام گناہ جو اس کے اوپر تھے وہ اس وقت مکمل انسان بن کر، اور یہ ایک اسی کی ذات سے ممکن تھے، ایک بے عیب برے کی سے ہی ممکن تھے جو یسوع مسیح خدا اقدس خود تھا، اور اس نے ہمارے گناہ اپنے اوپر اٹھا لیے، عفظی ہو کر اس نے ہماری نجات کا بندوبست کر دیا۔ اور یہ کام اس لیے اس نے، یہ شفاعت کا کام اس نے باپ سے یہ کہہ کر پورا کیا کہ اے باپ ان کو معاف کر، ایک دلیل پیش کر کے، کیونکہ یہ نہیں جانتے۔ پھر یسوع مسیح بحیثیت بیٹا، کیونکہ جو یسوع کے خلاف وہ باپ کے خلاف، کیونکہ جو یسوع کو خدا باپ کہتا ہے، جو باپ کو جانتا ہے وہ مجھے جانتا ہے، جو باپ کا انکار کرتا ہے وہ میرا انکار کرتا ہے، جو میرا انکار کرتا ہے وہ باپ کا کرتا ہے۔ اور یسوع مسیح بحیثیت بیٹا اس بات سے واقف تھا کہ، اور اس نے اس سے پہلے کہ باپ اپنا قہر و غضب نازل کرتا لوگوں پر اور ان تمام لوگوں پر، تو یسوع نے پہلے سے ہی دلیل پیش کر دی کہ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ تو جانتے ہی نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح بحیثیت درمیانی، مساہلت کروانے والا، یعنی کہ جو فرائض جو کاہن کے ہوتے ہیں اس نے شروع سے لے کر ابراہیم کی طرح اس نے سفارشی دعا کی، پھر اس نے موسیٰ کی طرح اس عہد کو پورا کیا جس عہد کے تحت وہ زمین پر آیا اور مصلوبیت سہی اور دکھ سہا، اور وہ تمام گناہ اپنے اوپر اٹھا لیے اور ہمارے لیے بندوبست کیا نجات کا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے سیموئیل نبی کی طرح اپنے ہی خون کو لے جا کر مکمل خلاصی، اپنے ہی خون کو ایک ہی بار میں گناہوں سے، انسان کو تمام گناہوں سے خلاصی کروا دی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے اس سارے کام پر ایک پوری سیکوینس میں امپلیمنٹ کرتا ہوا آ رہا ہے، اور وہ پہلے کلمے میں پہلا لفظ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیونکہ یہ جانتے نہیں، ہم نے ابھی تک غور کیا اے باپ ان کو معاف کر، اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں۔ جاننے کے لیے جو ورڈ یونانی لفظ میں یوز ہوا ہے اوئدا، جس کے معنی ہیں جاننا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہے کہ سمجھنا، دیکھنا، اور انگلش میں اگر ہم دیکھیں تو اس کی لغت میں ورڈ یوز ہوا ہے سمجھنا کے لیے، اور یعنی اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں، سمجھتے نہیں، دیکھتے نہیں، یہ ان تمام روحانی بصیرت سے خالی اور ان کے اندر فقدان ہے، یہ ناآشنا ہے، ان کی ادراک سے، ان کی سوچ سے، سمجھ سے بالکل باہر ہے اس بات کو جاننا کہ مسیح موعود جو مصلوب ہو رہا ہے یہ خدا کا فعل حقیقت خدا کا بیٹا ہے، یہ اس بات سے ناواقف ہیں۔ اور وہ لوگ اتنے ناسمجھ، یہودا اسکریوتی کی غداری سے لے کر پلاطوس جو کہ بزدلی کا مظاہرہ کر رہے، ایک خاص دباؤ میں آ کر ان تمام ہجوم سے، یہودیوں کے ہجوم سے، ان سارے مذہبی رہنماؤں سے، ان کے پریشر میں آ کر ایک اس نے پروانہ جاری کیا اس کی موت کو، جو کہ بالکل جھوٹی، اور وہ گناہ جو بالکل جھوٹے اور بے بنیاد تھے۔ مصنفین اناجیل کی یہ بیان کرتے ہیں اس بات کو کہ یہ تمام گناہ جو اس پر ڈالے گئے سب بے بنیاد اور جھوٹے تھے، اور بالکل سراسر عدالت اور عدل و انصاف کے خلاف تھے، منافی تھے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ اتنے نہ سمجھتے کہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا خون ہماری گردن پر، ہماری اولاد کی گردن پر، یعنی کہ وہ اس بات کو اپنے اوپر لے رہے ہیں اور اس بات سے بالکل خالی ہیں، نہ سمجھ ہیں، ان کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ یسوع جو اپنے آپ کو جو جان دے رہا ہے ہماری خاطر، اس کے لیے یہ اپنے اوپر، اپنی اولاد کے اوپر ایک اپنے اوپر الزام لے رہے ہیں پورا، کیونکہ ان کو یہ بات معلوم ہی نہ تھی، اور خدا یسوع اسی لیے باپ سے یہ دلیل، ایک ٹھوس دلیل پیش کر رہا ہے، کیونکہ یہ جانتے ہی نہیں ہے کہ کیا کرتے ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں ہے کیا کرتے ہیں۔ یہودا اسکریوتی کی غداری سے لے کر وہ تمام عوامل جو اس کی مصلوبیت میں بروئے کار لائے گئے، وہ تمام عوامل کیا کرتے ہیں، وہ تمام
باتیں جو یسوع پر کوڑے مارنا، اسے تھوکا گیا، اس پر لعنتیں کی گئیں، اس کو ٹھٹوں میں اڑایا گیا، اسے مصلوب کیا گیا، اس کے ہاتھوں میں کیل گڑے گئے، یہ تمام باتیں جو اس کے بروئے کار لائی گئیں، یہ جانتے ہی نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ یسوع ایک خاص ٹھوس دلیل پیش کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے باپ ان کو معاف کر۔ اگر ہم اس کا سارا تجزیہ کریں تو پلاطوس ایک کشمکش میں ہے، ایک خاص دباؤ میں ہے، اور اسی دباؤ میں اس نے یسوع کو گلیلی جان کر ہیرودیس کے پاس بھیج دیا، پر پھر یسوع واپس آیا اور یسوع پھر کہتا ہے کہ یہ قصور تیرا نہیں ہے، تو اسے اپنے اوپر نہ لے۔ اگر ہم اس کی آیت پر غور کریں تو یہ صاف صاف لکھا ہے، یسوع کہتا ہے اس سے کہ جس نے مجھے تیرے حوالے کیا، یوحنا کی انجیل اس کا 19 باب 11 آیت میں لکھا ہے، جس نے مجھے تیرے حوالے کیا اس کا گناہ زیادہ ہے، یعنی یہودا اسکریوتی، جس کا ذکر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر مصنفین بائبل مقدس میں اناجیل کے مصنفین تمام اناجیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا نام فہرست میں، رسولوں کی فہرست میں سب سے لاسٹ میں بیان کیا انہوں نے بھی، اور یسوع مسیح بھی اس کے بارے میں کہتا ہے کہ افسوس اس پر جس کے سبب سے ابن آدم پکڑوایا گیا۔ اور یہودا اسکریوتی کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ عیسائی ربانی جب ہم لیتے ہیں تو ہمیں اس کا نام ہمارے ذہنوں میں آتا ہے اور ہم اسے سوچتے ہیں کہ اس کی ہی وجہ سے، اور یہ لوگ جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سارے تمام ہجوم اپنے اوپر الزام لے رہا ہے، اپنی اولاد کے اوپر الزام لے رہا ہے، یہ تمام ہجوم لا علم ہے اور ناآشنا ہے، اور اس کی تائید پطرس نے بھی کی۔ اگر ہم دیکھیں تو اناجیل میں ہمیں ملتا ہے کہ پطرس رسول نے بھی اس کی تائید کی کہ یہ لوگ نادانی کے سبب سے یہ سب کر رہے ہیں، انہیں نہیں معلوم ہے۔ پولس رسول بھی یہ کہتا ہے کہ جسے اس جہاں کے سرداروں میں سے کسی نے نہ سمجھا، کیونکہ اگر سمجھتے تو جلال کے خداوند کو مصلوب ہی نہ کرتے۔ پہلا کرنتیوں اس کا 2 باب اور اس کی 8 آیت میں لکھا ہے۔ اب مصلوبیت میں یہودا اسکریوتی کا لالچ ہے، حنا اور قیافہ کی حسد، یہ جو رہنما اور مذہبی رہنما تھے، اور یہ نہ صرف مذہبی رہنما اور جماعت کے لیڈرز تھے، یہ بلکہ گناہ آلودہ انسان بھی تھے۔ پلاطوس جو کہ بزدلی کا مظاہرہ کرتا ہے، ان سب کے ساتھ ساتھ یسوع کی مصلوبیت کے ذمہ دار ہم بھی ہیں، ہم بھی یسوع مسیح کی مصلوبیت کے ذمہ دار ہیں۔ اور اگر ہم آج غور کریں تو آج ہمیں اس بات کا اقرار کرنے کی ضرورت ہے کہ یسوع مسیح کی صلیبی موت کے ذمہ دار ہم ہیں، اور ابن خدا میرے گناہوں کے سبب موت کے حوالے کیا گیا۔ آج لمحہ فکر یہ ہے کہ یسوع مسیح نے اس صلیب پر یہ شبد، یہ لفظ جو کہے کہ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں، یسوع مسیح نے ان لوگوں کے لیے کہے۔ مگر ہم آج جو نام کہ مسیح، جو ہم یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ بھی قبول کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم یسوع کو مانتے ہیں، اس کی صلیب پر بھروسہ ایمان لاتے ہیں اور اس کی مصلوبیت پر کہ وہ تیسرے دن مردوں میں سے اس نے جان دی، صلیب پر جان دی، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا اور آسمان پر چڑھ کے، ان سب باتوں سے واقف ہیں، پھر بھی ہم اپنی گناہ آلودہ زندگی میں پڑے ہوئے ہیں اور مبتلا ہیں، اور اسی یہودا اسکریوتی کی طرح روپے پیسے کے لالچ کے لیے ہم گناہ کرتے ہیں، اور اسی حنا اور قیافہ کی طرح ہم حسد کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے، اور اسی پلاطوس کی طرح یسوع کے راست باز ہونے کا اقرار کرنے کے بجائے اس کا انکار کرتے ہیں اور وہی رویہ اختیار کرتے ہیں جو پلاطوس کا تھا۔ تو کیا یسوع نے تو ان کے لیے کہا کہ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے، تو کیا یسوع کے اس کلمے سے یہ لوگ، ہم جیسے لوگ، ایسے لوگ جو یسوع پھر بھی گناہوں میں مبتلا ہیں، مستفیض ہو سکتے ہیں؟ یہ سوال ہے آپ کے لیے۔ کیا ممکن ہے کہ آج یسوع پھر سے یہ الفاظ کہے کہ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں؟ یہ حقیقت ہے کہ یہ خدا کا فضل ہے، یہ صلیبی فضل ہی ہے کہ وہی شخص فیضیاب ہو سکتا ہے جو یسوع کی موت کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ یسوع کی شفاعت بھی ایسوں کے لیے، اور وہ آج بھی مسلسل یہی دعا کر رہا ہے کہ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ آج آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا آپ اس رویے کو جو یسوع نے جان کھنی کی حالت میں، دل سوزی کی حالت میں، جب اس کے ہاتھوں میں کیل ہیں، جب وہ دکھ کی حالت میں ہے اور اس کے اوپر گناہوں کا بوجھ ہے، کیا آج آپ اس رویے کو اختیار کریں گے جو یسوع نے کیا کہ اے باپ ان کو معاف کر، شفاعت کر رہا ہے، معاف کر رہا ہے ہم لوگوں کو، جو اس کے
ذمہ دار لوگ ہیں، اس کی موت کے ذمہ دار لوگ تھے، ان کو معاف کر رہا ہے، ان کے لیے شفاعت کر رہا ہے. کیا آپ ایک دوسرے کے گناہ معاف کرنے کے لیے تیار ہیں؟ میں سمجھتی ہوں کہ ہم جب کہتے ہیں کہ ہم ایک اچھی مسیحی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ہم اگر کسی کو معاف نہیں کرتے تو ہم بہت بڑے بوجھ میں ہیں. ہم خوش نہیں ہیں، ہم دکھاوا کر رہے ہیں اس بات کا. ہم جسٹ اپنے آپ کو سیٹسفائی کر رہے ہیں کہ ہم خدا کی خدمت کر رہے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ وہ شخص اس لائق ہی نہیں ہے جو کسی کو خدمت کے لائق ہی نہیں ہے. وہ جوائس میئر کہتی ہے کہ وہ شخص اس خدمت کے لائق ہی نہیں ہے جو کسی کو معاف نہیں کر سکتا، کیونکہ خدا کا پورا کلام ہی یہ بیان کرتا ہے کہ ایک دوسرے کو معاف کرو، ایک دوسرے کے لیے برکت چاہو، کوئی تمہیں جو ستائے اس کے لیے برکت چاہو، دعا کرو. اور یسوع مسیح نے اپنے اس پہلے کلمے سے ہمیں پروف کر کے دکھایا کہ ہمیں ایک دوسرے کے گناہ معاف کرنے ہیں. دعائے ربانی میں بھی ہم یہی سیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے کے گناہ معاف کرو، ایک دوسرے کے قرض معاف کرو. آج آپ سے سوال ہے، کیا آپ مسیح کے اس رویے کو اختیار کرنے کے لیے تیار ہیں جو یسوع نے صلیب پر پہلا کلمہ کہا، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں؟ آپ سے سوال ہے. خدا آپ سب کو اس کلمے کے وسیلے سے، کلام کے وسیلے سے برکت دے. آمین.